जन्नत का तज़किरा कल किया, आज जहन्नम का जो आपको मुशाहिदे कराए गए। आपने मालिक के दरोगा जहन्नम को भी देखा। अच्छा, जन्नत के जो दरोगा का नाम है, जो वहाँ के गार्ड हैं, उनका नाम रिजवान है, और जन्नत के जो दरवाज़ों पर हैं और जो जहन्नम के हैं उनका नाम मालिक है। कभी ना इनको दिखाए। वो हंसता ना था और ना इसके चेहरे पर खुशी और बशाशत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम भी देखी, यानी आपको खुली आंखों से उन्हें मुशाहिदा कराया गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तू ज़िंदा भी करता है और मारता भी है, कुरान ही में है ना। और अल्लाह ने कहा क्या इब्राहीम मुझ पर ईमान नहीं रखता? उन्होंने कहा रखता हूँ, मगर अपनी आंखों से यकीन करना चाहता हूँ। पैगम्बरों को अल्लाह ताला जो आम इंसान को उस तरह से मुशाहिदात नहीं कराते जो पैगम्बरों को कराते हैं। जब बात क्लियर होगी तो आप दूसरों को करोगे। मैं पहले दिन से आपको बता रही हूँ, मैंने एक मूवी देखी होती है, उसके बाद मैं आप लोगों को कायल कर सकूँगी कि देखो कि ये अच्छी है। जब तक मैंने भी नहीं देखी तो हम दोनों कहेंगे मिलके कि चलो देखने चलते हैं, क्या पता अच्छी हो। तो पैगम्बर का काम वही वाला होता है। मैं इस एग्जाम्पल के ज़रिए बार बार आपको समझाती हूँ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी दुनिया में अल्लाह ताला परिंदों को कह सकते हैं, मुर्दों को ऐसे ज़िंदा करता हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता कर सकते हैं कि वो कब्रों में मरे हुए को कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए, वो हो जाते थे। तो ये मानने में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस्मानी और रूहानी दोनों ही हालतों में जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया। इट्स नॉट वेरी हाँ हाँ वही। और वो वापस भी आएंगे। सूरत कहफ इसीलिए कही गई है कि दज्जाल आएगा और दज्जाल के साथ आखिरी फाइट इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं जीत सकेंगे, हज़रत ईसा को आना पड़ेगा। और जो हज़रत ईसा के पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग की टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में कामयाब नहीं हो पा रही। इंसान पार्टिकल में उसको भेजते हैं ना, तो फिर वो पार्टिकल्स में हो जाता है, इतनी तेज़ी के साथ ट्रेवलिंग नहीं कर सकता लाइट की स्पीड के साथ। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो टेक्नोलॉजी होगी जो दज्जाल की टेक्नोलॉजी का तोड़ होगा। तो फिर ये बात मानने में क्या हर्ज है? ये तो खुद चीज़ें दलालत दे रही हैं कि इन अम्बिया को कुरान कह रहा है कि ऐसे 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 मुशाहिदात कराए गए, ऐसे 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 मुआज़े दिए गए। तो इमामुल अम्बिया को अगर अल्लाह पाक जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करा देते हैं यकीन के लिए, तो इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? ये तो झगड़े वाली बात ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं। इनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे और अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठोंस रहे थे। आपको पता है ना, जहन्नम का ईंधन पत्थर और इंसान है। पत्थर इतना गर्म हो जाए, पत्थर इतना गर्म हो जाए कि वो अंगारा बन जाए। आपको लकड़ी को गर्म करते हुए टाइम लगता है। मेरे बच्चों ने कुछ दिन पहले बारबेक्यू किया, तो उन्होंने उसके ऊपर आग जलाने के लिए अंगारों पर काफ़ी टाइम लगा उन्हें। लकड़ी के अंगारे थे, वो बने हुए भी अंगारे थे, ब्लैक थे, कोयले थे, सॉरी कोयले थे। उसको उनको जलाने में किसी ने पेट्रोल डाला, किसी ने मिट्टी का तेल डाला। फिर उन्होंने अंदर से मुझसे कॉपी ऐसी मंगवाई कि जिसके सफ़े बेकार हों, कोई रिसाला कुछ दे दें, हमने आग जलानी है। बड़ी देर लगी उन्हें लकड़ी को जलते हुए। मुझे पता है, मैं आज तक गांव में चूल्हे पर आग मेरे बच्चों को आती है, मैं नहीं जला सकी। तो पत्थर को इस हद तक करना, इतनी हीट देना कि वो अंगारे में बदल जाए, वो मेल्ट हो जाए। वहाँ अल्लाह ने कहा पत्थर, हाँ। आपने सूदखोरों को भी देखा, इनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकते थे। और जब आले फिरौन को आग पर पेश करने के लिए ले जाया जाता तो उनके पास से गुजरते वक्त उन्हें रोनते हुए जाते थे। सूदखोरों को आले अलहदा अलहदा हों या इकट्ठे हों। अच्छा, सूदखोर क्या करता है? पैसा जमा करता है ना। हालांकि आपने जिस दुनिया में खुद ट्रांसफ़र हो जाना है, आपने ट्रांसफ़र होना है ना, आपका इंतकाल होना है, वहाँ जाके ये करेंसी चलती नहीं है। वो बैंक बैलेंस बनाता ही जाए, बनाता ही जाए, बनाता ही जाए, पेट में भरता ही जाए। वहाँ जाके या फ्रिज समझ लें या अकाउंट समझ लें, वो खुराक वहाँ जाके काम नहीं आनी। समझ नहीं आती लोगों को। वो कहते हैं कि बैंक इंटरेस्ट कितना दे रहा है, तो हम फिक्स करा देते हैं और फिर डबल हो जाएंगे और फिर ट्रिपल हो जाएंगे और फिर वो क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ? नहीं,
شرح سود تو بڑھ جانا فائدہ مند نہیں ہوتا کسی ملک کے لیے. جب آپ غریب ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی نا اپ گریڈ ہوتی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا. وہ 4 نکاح کر سکتے تھے. خاوند پسند نہیں ہے اسے چھوڑ سکتے تھے. یہ نہیں خاوند موجود ہے اس کو چیٹنگ شروع کر دو. وہ موجود ہے، وہ دفتر گیا ہوا ہے، وہ کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے، آپ اپنا گھر بچائے رکھو، بچے بچائے رکھو، ان کو بروکن فیملی سے بچائے رکھو، اور پھر خود کس میں مبتلا ہو جاؤ؟ حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤ. ایسے ہی بیویاں، کوئی آپ کے والدین کی پسند کی آ گئی ہے، کوئی ویسے آپ کو پسند نہیں آئی، اور آپ اس کے ساتھ زندگی گزارتے رہو اور باہر گرل فرینڈس کے ساتھ چیٹنگ کے ساتھ زندگی گزارو. تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اس کے پہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا. یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے. کیا بچاتا ہے انسان؟ دنیا، بچے، گھر، میرا گھر، سوسائٹی میں نام یہ نہ خراب ہو. اس سے بہتر ہے میں نہ دوسری شادی کروں، نہ تیسری کروں، نہ چوتھی کروں، نہ میں خاوند کو چھوڑوں، نہ میں خود دوسری شادی کروں، اور میں اسی طرح کی زندگی گزارتی رہوں یا گزارتا رہوں. یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. یہی ہے دنیا کو ترجیح دینا. بل تو سرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ پہلے کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو پریورٹی بنا دیتا ہے. جب انسان کی آخرت پریورٹی بن جائے نا، اس کو یقین آ جائے کہ یہ چند دن کی زندگی میں نے پیش ہونا ہے. یقین کریں 80% نہیں بلکہ 99% ہر حرام کام خود بخود رک جائے گا. اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں گھر ٹوٹتا بھی ہے تو یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں مصیبت آتی بھی ہے تو چند دن کی ہے، یہاں جدائیاں آتی بھی ہیں، فیملی میری دوسری شادی پر بائیک آؤٹ کرتی بھی ہے تو چند دن کی ہے، میرے بچے مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتے میری تیسری شادی پر، تو میں وہ چاہے گی چند دن کی ہے، عارضی ہے. میں اللہ کا مجرم نہ بنوں یا میں اللہ کی مجرم نہ بنوں. آپ نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے. وہی نا، خاوند پسند نہیں ہے لیکن اس کے گھر میں زندگی گزارنی ہے. آپ نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے. وہاں تو گناہ اپنی اصل شکل میں ہے نا، یہاں تو پرسونیفائی کیا گیا ہے صرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک درخت بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا. اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا. آپ نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا. اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ کے دعویٰ کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی. اس ٹائم تو صحابہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی. ہم تو اتنی جدید دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے ناسا ہے، مشن چاند پہ جا رہے ہیں، مشن مریخ پہ جا رہے ہیں، دوسرے پلانٹس پر زندگی کے آثار تلاش کیے جا رہے ہیں. ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے اسمارٹ فونز میسج کے ساتھ اور ویڈیو کال کے ساتھ امریکہ بیٹھے ہوئے بندے کو ہم فوراً دیکھ سکتے ہیں. کوئی جادوئی شیشے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، ہم جادوگر بن گئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے لیے ان باتوں پر ایمان لانا مشکل ہو رہا ہے. صحابہ نے تو یہ سب چیزیں نہیں دیکھی تھی نا. ان کو جب آپ نے بتایا تھا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے، میں نے ایسے سفر کیا ہے، قافلے والوں کو بتایا تو وہ تو ایمان لے آئے تھے، کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی. ہاں، نہیں، ہمارے پاس جتنی زیادہ غیب پر ایمان لانے کی وجوہات ہیں اتنا ہمارا ایمان غیب پہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ٹیسٹ کیسا ٹیسٹ آ گیا ہمارے لیے. اسی لیے کہا گیا کہ سورت کہف کو سیکھ لو، اور ہم اسے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تمہیں سیکھنے کی طرف علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت وزر رسانی میں اور شدت آ گئی. انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں. مسجد اقصیٰ کا نقشہ آپ سے پوچھنے لگ گئے. اب ایک دفعہ انسان جب جاتا ہے کسی جگہ تو اس کو نقشہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ یقیناً یہاں بھی اللہ نے ہیلپ کی ہوگی. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا. بالکل ٹھیک کیا اللہ تعالیٰ نے. ہم اب اس بات کو مانتے ہیں کہ میں امریکہ اپنی کزن کو کال کروں تو میں اسے ابھی دیکھ لوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اسکرین نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے. ایسے اسکرین کر دی، آپ دیکھ دیکھ کے بتاتے گئے.
اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی، کیونکہ یہودی تو جاتے رہتے تھے نا، ان کو تو پتہ تھا۔ آپ نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا ذکر بھی فرمایا اور بتایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا، یعنی کہ وہ قافلے سے بچھڑ کے بھڑک کے بھاگ گیا نا، جو اس کا سوار تھا اس کو چھوڑ کے۔ پھر جیسا آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن اس سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ظالم ہو گئے، ان کا ہو گیا کفر۔ آج کا پیدائشی مسلمان نہ مانے تو نہ وہ کافر ہوا نہ وہ ظالم ہوا۔ یہ کیسی توجیہ ہے؟ اگر اصول ہے، قانون ہے کہ 1+1=2، رسول کی بات کی تکذیب کرنے والا کافر ہے، رسول کی بات کی تکذیب کرنے والا ظالم ہے، تو وہ پیدائشی مسلمان بھی چاہے ہے۔ کہا جاتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صدیق کا خطاب حاصل کیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ارشاد ہے، جو میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ نشانیاں انہیں دکھائی جاتی ہیں، انہیں وہ ہمیں خبر دیتے ہیں، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، اور انہیں ایگزیکٹ علم دیا جاتا ہے، سامنے چیز دکھائی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ دیکھیں قرآن پر یقین کتنا بڑھ جاتا ہے۔ میں نے مثال بھی حضرت ابراہیم کی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیت بھی وہی ملا کے دکھا دی ہے کہ ہم نے اسی طرح نشانیاں دکھائیں ابراہیم کو، زمین و اور آسمان کی، ملکوت کی، بادشاہتوں کی، خزانوں کی، سلطنت کی، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں کچھ اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، جب ان کو معجزے دیے، جب ان سے بات کی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا نا، سورۃ عبسہ میں ہے، کہا کہ اسے نشانی دکھاؤ، اسے بڑی نشانی دکھاؤ تاکہ وہ امپریس ہو جائے تم سے۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب ان کو یقین ہو جائے گا، جیسے میں نے ایک مووی دیکھ لی، ایک ڈرامہ دیکھ لیا، ایک ڈش چکھ لی، میں نے لازانیاں کھا لیا، میں نے پیزا کھا لیا۔ پاکستان میں پہلے کسی نے پیزا کھایا ہوگا نا، وہ پہلا ہوگا پیزا کھانے والا، اس کو اتنا اچھا لگا ہوگا کہ اس نے کہا کہ یہ بہت ٹیسٹی ہے، تو اس نے پھر پیزا کو انٹروڈیوس کرایا، پیزے کو آ کے پروموٹ کیا، پھر ہر گھر میں پیزا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی جو ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے، اس کو ایکسپیرینس کرایا جاتا ہے، جیسے کوئی ڈش ٹیسٹ کی جاتی ہے، جیسے کوئی مووی دیکھی جاتی ہے، جیسے کسی جگہ جا کے سیر کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سیف الملوک بہت خوبصورت ہے، ہم ڈاکومنٹریز میں دیکھ کے نہیں کہہ سکتے، جو جہاں وہاں سے ہو کے آئے وہ کہتا ہے ہاں اس کا راستہ اتنا خطرناک ہے، ہاں جاؤ گے صحیح، راستہ خطرناک ہے لیکن پہنچو گے وہاں پر مزہ آئے گا۔ لیکن اب تو وہاں صفائی ہی نہیں ہوتی۔ تو نبی کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اسے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اسے ایکسپیرینس کرایا جاتا ہے، اسے وہ چیز ایکچوئل میں دکھائی جاتی ہے جیسے ایک مووی ہوتی ہے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی ہے، وہ بات اتھارٹنیسٹی سے کرتے ہیں۔ آپ جس چیز کو چکھ لیتے ہیں آپ کہہ ہی نہیں سکتے مجھے صحبت پسند ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کھائی ہوئی ہے نا، تبھی میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیلتے تھے جیسی کوئی اور نہیں جھیل سکتا، کیونکہ انہیں پتہ تھا نا، نظر آ رہی ہوتی تھی، آگے آخرت نظر آ رہی ہوتی تھی، یہاں کا ٹائم فریم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت بہت چھوٹا ہے، وہاں تو وقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے نا، وہاں تو ان لمیٹڈ ٹائم ہے، وہاں جب وقت رک جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھیں، اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ملنے والی سختیوں اور اظہار ثانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کی جانب موڑ دیا ہے۔
ایسا کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ مسلمان کب سوچے گا؟ کیونکہ یہودی ہی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اینٹی کرائسٹ کا. کیونکہ یہودی ہی اس طرح کی شبدہ بازیوں کا وہ دکھائے گا کہ میں بھی انٹر گلیکٹیکل سفر کر رہا ہوں، میں آسمانوں کے سفر کر سکتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میں تمہیں ماضی کے زمانوں کی سیر کرا سکتا ہوں، میں تمہارے پچھلے رشتہ داروں سے ملاقات کرا سکتا ہوں، اور میں تمہیں آنے والے وقت میں بھی لے جا سکتا ہوں. آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیب سے، قدرت رکھتی ہے وہ ذات ہر چیز پر مکمل، اسی لیے تو وہ اپنے بندے کو لے گیا ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے. یہ ٹیکنالوجی کی راہ ہے جو اس امت کو معراج، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، معراج کا واقعہ ہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ باقی نبیوں کو معراج نہیں کرائی گئی. انہیں جو دکھایا گیا یہیں زمین پہ دکھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں دکھائی گئی؟ اس بحث میں الجھایا اس لیے جاتا ہے کہ اسی جھگڑے میں یہ تھی امت مسلمہ کی. آج کوئی بھی سائنسدان ہے اس کا نام مسلم نہیں ہوگا. اسپیس میں ٹریول کرنے والے مشن کا نام کوئی خالد بن ولید نہیں ہوگا، موسیٰ بن نصیر نہیں ہوگا. افسوس اسی بات کا ہے کہ امت کو تفرقے بازی میں نے آپ سے کہا کہ ابھی جو فلسطین کا ٹیسٹ ہمارے اوپر آیا، اگر ہم اس سے صرف ایک بات سیکھ جائیں، دیر از نو فرقہ، دیر از نو مسلک ان اسلام. بس مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ٹیسٹ کو پاس کر جائیں گے، ڈسٹنکشن کے ساتھ چاہے فرسٹ نہ بھی آئے تو پاس کر جائیں گے. قرآن پڑھنے والے کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے ہٹایا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن میں ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا تھا. لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا، اور اس کے بعد کس کو سونپا گیا؟ وہ رسپانسبلٹی آپ کی امت کو سونپی گئی، ہمیں سونپی گئی. اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے. کیا ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی. معراج کا راستہ کہاں سے ہو کے گزرتا ہے؟ کیوں مسجد اقصی پر اسرائیل اتنا زیادہ فوکس کر رہا ہے؟ مسلمان معراج حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ٹریول نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مسجد حرام سے آسمانوں پر لے جایا جا سکتا تھا، نہیں لے جایا گیا. پہلے اس زمین پر موجود مسجد اقصی، حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد نے اللہ کے جو دونوں گھر بنائے، یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. جب مسلمان یہاں دونوں جگہوں پر کنیکٹڈ ہوگا تو پھر جا کے اسے اللہ تعالیٰ آسمانوں تک رسائی دیں گے، اسے بلندیاں عطا کریں گے. About it. اب تک نہیں سوچا تو اب ہمیں سوچنا چاہیے. We should think about it. We must think about it. اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ غدر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے. میں پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، میں پھر کرتی ہوں، میں ہر دفعہ حیران ہوتی ہوں. جمعے کے خطبے میں کسی بھی مسجد میں جا کے پڑھیں نا تو ایک حدیث پڑھتے ہیں، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں. یہاں پیدائشی مسلمان امانت دار بھی نہیں ہے. اسے پتہ ہے اس کا بچہ نااہل ہے، اس نے سفارش دے کر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں پڑھایا ہے، وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر لگواتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، پھر بھی مسلمان رہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ ایمان ویلڈ ہی نہیں ہے، اور ہماری کمٹمنٹ کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے. اسلام تو دور کی بات، اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں مکمل موجود ہیں اور اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں. جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں. وہ تو یہودی بھی نہیں ہے، وہ تو عیسائی بھی نہیں ہے، وہ تو ہندو بھی نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے. اسلام تو دور کی بات ہے. ہاں، اسی لیے تو منافق کی سزا زیادہ بڑی ہے نا. میں نے کہا نا ملاوٹ کرنے والے کی زیادہ بڑی ہے. جو شہد کے لیبل میں شراب بیچے گا وہ بڑا مجرم ہے، جو شراب کہہ کے شراب بیچے گا وہ چھوٹا مجرم ہے. مسلمان اب یہ کر رہا ہے.
پھر دنیا تو ایکسپیکٹ کرتی ہے نا آپ سے کہ آپ اللہ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ قرآن کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، مسجدوں کے ماتھے پہ مسلک لکھوا دیتے ہیں، خود اس مسلک کی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، کبھی معراج کو ثابت کرنے میں فساد ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے مقصد تک نہ پہنچ سکے آپ۔ یہ سب کرنے والے کوئی یہودی ایجنٹ نہیں ہے، مسلمان ہی ہیں۔ تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے یہود کو ریپلیس کر دیا، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم ٹیسٹوں میں فیل پر فیل ہوتے 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 اللہ ریپلیس کر دے۔ کل کو ہو سکتا ہے امریکہ ہی پورا کا پورا اللہ مسلمان کر دے، کینیڈا پورا مسلمان کر دے، ان گھسے پٹے مسلمانوں سے اسلام کو کیا مل رہا ہے؟ یہ تو دنیا سے ڈرنے والے ہیں، یہ تو لوگوں کی باتوں سے ڈرنے والے ہیں، لوگوں کی زبانیں نہیں پکڑی جا سکتی جی۔ ہم اللہ کے احکامات کیسے مانیں؟ ہمارے معاشرے کا رواج یہ ہے۔ اللہ کو تو ایسے مسلمان نہیں چاہیے۔ اللہ قرآن پاک میں خود کہتا ہے پھر میں تمہاری جگہ وہ لوگ لے آؤں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ کینیڈا والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، امریکہ والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فرانس والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اللہ دین کا کام بڑا ان سے لے لے، یہی نیو مسلمس کو پروٹیکٹ کرنے کا باعث بن جائے اور اللہ ہمیں ریپلیس کرتے۔ اس وقت سے پہلے ہمیں جاگنا ہے۔ ہاں، جس کی تاریخ غدر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے۔ یہ توقع ہے اللہ کو ہم سے، جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہرہ ہے۔ قرآن جیسا معجزہ ملا جو پیغمبروں کو نہیں، پیغمبر کی امت کو بھی ان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور امت ہمیں اتنی بڑی بلیسنگ مل چکی ہے کہ آپ کا اور کوئی معجزہ نہیں ہے قرآن کے سوا، اور وہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے ہم ویسے ہی فتوحات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ یہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنے تکمیل کے قریب آ لگا ہے۔ جو کچھ مکے والوں کے ساتھ ہوا تھا نا، مکے والوں نے نہیں آپ کی قدر کی، ایسے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ آج کا پیدائشی مسلمان جو قرآن کی قدر نہیں کر رہا اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا۔ ابھی تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کے ساتھیوں کی ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آپ کو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کی دعوت کی جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، لیکن چند ہی سالوں میں وہاں پر کیا ہوا تھا؟ دوسرے ہی سال ہوئے نا فتح ہو نصیب ہوئی ہے، پہلی فتح بدر کی، اور پھر اس کے بعد 13 سال کے اندر اندر پوری دنیا پر 80% سے پر اسلام آ چکا تھا، اور ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں نا، وارننگ سنیں، بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، تو وہاں کے اصحاب ثروت امیر لوگوں کو، بڑے سرداروں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ ایسے ٹرینڈ بنا دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، بس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اسمبلیوں میں نااہل لوگوں کو بٹھا دیتا ہے۔ تو دیکھیں پاکستان کے اسمبلیوں میں کون بیٹھا ہے، پھر وہاں وہ پھر کمانڈر ان چیف نااہل لوگوں کو بنوا دیتا ہے جو ہتھیار ڈلوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سرنڈر کر دو، ادھر ہم اور ادھر تم، پاکستان کو توڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے بڑے لوگوں کو، سیاستدانوں کو، ان کے جنرلز کو، ان کے ججز کو، ان سب کو کرپٹ کر دیتا ہے، پھر اس بستی پر تباہی کا قول حق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ کتنی رونگٹے کھڑی کر دینے والی آیتیں، کتنی ریزمبلنس ہے ہمارے حالات کے ساتھ آج کی امت مسلمہ کی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِجُنُودِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی نوح کے بعد، کاؤنٹلیس ہیں، اللہ کہتے ہیں کاؤنٹلیس ہیں، اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے نمٹنے کے لیے، کیونکہ وہ پوری خبر رکھتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے،
بھی ہے، وہ اس کا تحمل ہے، اس کا حلم ہے کہ اس کو قیامت نہیں آنے دیتا، وہ زمین کو پھٹنے نہیں دیتا ہمارے پاؤں کے نیچے، اور آسمان کو ہمارے سروں پہ ٹوٹنے نہیں دیتا، موقع دے دیتا ہے، اسے امید ہے کہ کل کا دن یہ توبہ کر کے ایک نئی زندگی گزاریں گے، یہ کہ مختلف انسان ہوں گے، قرآن کے ساتھ بدل جائیں گے۔ پھر ان آیات کے پہلو بپہلو کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسے تمدنی قواعد، ضوابط اور دفعات بتائی گئی ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونا تھی، گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی وحدت بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے، سماج یعنی سوشل لائف۔ لہٰذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ایسی جائے پناہ اور امن کی جگہ پا لیں گے جہاں آپ کے دین کو استقرار نصیب ہوگا۔ یہ اسراء اور معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور راز ہائے سربستہ میں سے ایک ایسا راز ہے اور ایک ایسی حکمت ہے جس کے موضوع کا تعلق براہ راست ہم سے ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ یہ ان کی اپنی ایک بات ہے۔ پھر آگے کل سے عقبہ، کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ، 6 لوگ مدینے سے آ کے مسلمان ہوئے ہیں۔